इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पुलिस और पाकिस्तान के सबसे मतलूब शख्स के दरमियान एक माह से जारी आंख मचोली आज ख़त्म हुई, जब बहुत ही पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे तकलीफ का बाइस बना था, लाहौर सियालकोट पे मोटरवे गैंग रेप केस का मरकजी मुलजिम आज गिरफ्तार हो गया। मुलजिम आबिद को आज पुलिस ने लाहौर के करीब मांगा मंडी के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से इस पूरे केस की में जो कशमकश जारी रही है, अब तमाम किरदार गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तमाम केस के तमाम जो वाक़यात हैं, उसकी जो उसके जुज़ियात हैं, वो सब पुलिस के सामने आ चुकी हैं। और इस तरह से ये एक बहुत ही भयानक केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा है। यकीनन पुलिस के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बड़े इत्मीनान की बाइस है कि मुलजिम आबिद को आज CTD CI और पंजाब पुलिस की टीम ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में इंटेलिजेंस इदारों की मावनत भी शामिल रही है और अब मुलजिम को गिरफ्तार करके लाहौर में एक मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसका दोबारा DNA टेस्ट किया जा रहा है और मुख्तलिफ शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में मुलजिम आबिद ने अपने साथी शफकत के साथ मिलकर मोटरवे डकैती के दौरान एक खातून को और एक माँ को उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। इस घिनौने जुर्म में शरीक उसका साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार है, जुडिशल रिमांड पर जेल में है। और इस होलनाक वाक़े के बाद से पुलिस को आबिद की तलाश थी। गिरफ्तारी के लिए दसियों जगहों पे छापे मारे जा रहे थे। हर रोज़ ये अमल जारी था, मगर आबिद था कि गिरफ्तार नहीं होता था। मगर अब बहरहाल ये कामयाबी मिल गई है। इससे पहले हर मरतबा पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले फरार हो जाना आबिद के लिए एक मामूल का अमल बन गया था और यकीनन ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अब उसी वक्त इस मामले को अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। अब ये तमाम मामलात, ये केसेस जो हैं, ये अदालतों में जाएंगे और असल फैसला होगा जब ये फैसले आएंगे अदालतों से। और पाकिस्तानी ये चाहते हैं, अवाम ये चाहते हैं और ऑब्वियसली वो फैमिली जो इस जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुई कि इन मुल्ज़िमान को इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ जो पाकिस्तान के क़वानीन के तहत दी जा सकती हैं। और यकीनन इसमें पुलिस को अपना केस ऐसा बनाना होगा और फिर अदालतों से इसी अंदाज की सज़ाएँ हों जिससे कि ये लोग कैफ़रे किरदार को पहुँचे और ये इसका आखिरी अमल होगा, मंतकी अंजाम होगा। आज की इस बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हौसला अफजा डेवलपमेंट पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे लाहौर में हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। किस वक्त हुई है ये गिरफ्तारी वगैरह और कौन सा इलाका है? कभी मांगा मंडी का नाम आता है, कभी कसूर की पुलिस का नाम आ रहा है, ये एग्जैक्टली किस जगह से हुई है ये गिरफ्तारी? देखिए कामरान साहब, इसकी गिरफ्तारी जो है मांगा मंडी जो के लाहौर का एक नवाही इलाका कहलाता है और उसके बाद कसूर का जो है वो हदूद शुरू हो जाती है। मांगा मंडी जहां पर पहले छापा मारा गया था, जब ये वाकया पेश आया था उसके ठीक 3 रोज बाद, जहां से ये पुलिस को चकमा देकर जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया था, ठीक उसी जगह से जो है वो इसको दोबारा जो है ऑपरेशन किया गया तो इसको गिरफ्तार किया गया है। और इससे कबल रात को और आज सुबह जो है वो फैसलाबाद तांदलावाला में पुलिस ने ऑपरेशन किया था। वहां से ये जो है दोबारा एक बार फिर मफरूर होने में कामयाब हो गया और जब फरार हुआ तो इसको दोबारा पुलिस की जो खास तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, CIA पुलिस, पंजाब पुलिस की जो मुश्तरका तफ्तीशी टीम थी, उन्होंने ऑपरेशन करते हुए आज जो है इसको मांगा मंडी से शाम तकरीबन 6:20 के करीब इसको गिरफ्तार किया है। मांगा मंडी में कोई इसके रिश्तेदार थे, कोई दोस्त थे, कहाँ जाके छुपता था? क्योंकि आपने बताया कि वारदात के बाद भी 3 दिन बाद भी ये वहाँ था, फिर वहाँ से भागा था, तो ये मांगा मंडी में कौन है इसका?
دیکھیں ایک اس کا پورا گینگ ہے، اس گینگ میں 2 سے 3 افراد کا تعلق مانگا منڈی سے ہے اور باقی جو گینگ کے جو حصے دار تھے وہ کچھ فیصل آباد، کوئی دیپال پور کے علاقے میں اور کچھ سیالکوٹ کے علاقے میں جو ہے وہ رہتے تھے۔ اور اسی طرح جب شفقت سے تحقیقات کی گئی تھی، جو پہلا مرکزی ملزم تھا، جب اس سے تحقیقات کی گئی تھی تو اس نے بھی کچھ اہم جو ہے مت کی نشاندہی کی تھی مقامات کی، جس میں فیصل آباد، تانگلا اور تانگلہ والا، اور دوسرا جو ہے وہ مانگا منڈی تھا۔ مانگا منڈی میں ایک تو اس کے جو ہے وہ گروپ کے وہ جو افراد رہتے تھے جو فرار ہونے میں فوری طور پر کامیاب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک رشتہ دار ہے جو مانگا منڈی میں رہائش پذیر تھی، جہاں پر جاتا تھا، جو کچا مکان ہے جہاں پر جو ہے یہ جو مقیم پذیر تھا اور وہاں پر جو ہے چھپ جاتا تھا تمام تر جو ہے متعدد اور جو ہے وہ وارداتیں کرنے کے بعد۔ آج جب پولیس کی جانب سے اس کی جو ہے وہ اس کی پشتپناہی کی گئی اور خاص طور پہ اس کو چیک کیا گیا کہ یہ کہاں جاتا ہے، تو مانگا منڈی گئے تو یہاں سے اس کو جو ہے وہ پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب اس سے ابتدائی تحقیقات جو ملزمان ہیں، 2 ملزمان ہیں، ایک تو اب یہ عابد مرکزی ملزم تھا، گرفتار ہو گیا، اس سے پہلے شفقت گرفتار ہوا تھا، تو یہ کل 2 ملزمان ہیں اس پورے کیس کے؟ جی بالکل، اس پورے کیس میں 2 ملزمان تھے جن کے باقاعدہ ڈی این اے بھی میچ جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور اس کی تصدیق بلکہ آئی جی پنجاب کر چکے ہیں، اور آئی جی پنجاب نے عابد ملی کی بھی جب گرفتاری ہوئی تو اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ اس کا بھی کیونکہ جو ہے ڈی این اے اس کی گاڑی سے جو شواہد ملے تھے خاتون کی گاڑی سے، اس کا اور عابد ملی کا بھی ڈی این اے میچ جو ہے وہ کر چکا تھا، جس کے بعد اب 2 مرکزی ملزم ٹھہرے ہیں۔ اور اب تک کی جو ذرائع بتاتے ہیں پولیس کے ذرائع اور محکمہ داخلہ کے ذرائع کہ اب تک کی جو تحقیقات کی گئی ہیں عابد ملی سے گرفتاری کے بعد، اس میں وہ 3 جو ہے وہ معاملے کی تصدیق کر چکا ہے۔ ایک اس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ شفقت اس کا بہت پرانا دوست تھا اور متعدد وارداتوں میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا رہا۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ وہاں پر جو ہے وہ موقع سے فرار ہوا تھا اور شفقت کو کہا تھا کہ تم بھی فرار ہو جاؤ اور تم پولیس کے سامنے نہ آؤ، لیکن وہ جلد گرفتار ہو گیا۔ تیسرا اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس موقع پر جہاں پہ واردات کی گئی تھی وہاں پر بہت سارے متعدد جو ہیں وہاں پر ہم اس طرح کے واقعات کرتے تھے، اور اسی طرح کا یہ واقعہ اس میں سے ایک یہ بھی کیا گیا جو پولیس ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ تسلیم کر چکا ہے کہ اس نے یہ واردات میں جو ہے وہ کی تھی اور خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد وہ فرار ہوا۔ جو حتمی شناخت ہوگی وہ تو جو وکٹمز ہیں وہی کریں گی، کیونکہ obviously کہ انہوں نے پھر یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پیس آف ایویڈنس ہوگا کہ جس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یا بربریت ہوئی ہے کہ وہ پہچانے کہ ہاں یہ وہی ملزم ہے۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، جس طرح شفقت کی شناخت پریڈ ہوئی تھی اور پھر خاتون نے اس کو جو ہے وہ کنفرم کیا تھا کہ ہاں یہی مرکزی ملزم ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا۔ اب جب اس کی شناخت پریڈ ہوگی کل، کیونکہ اس کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور اس کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا، جب ریمانڈ لیا جائے گا اور پھر شناخت پریڈ کی جائے گی تو وہاں پر جو ہے وہ خاتون کیونکہ مان گئی تھی، تسلیم خاتون نے کیا تھا کہ میں آ کے ان کی جو ہے وہ شناخت کرنے کو تیار ہوں، پہلے تو وہ آ نہیں رہی تھی، اب جو ہے اس کی بھی جو ہے شناخت کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے جس طرح قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق پروسیس چلایا جائے گا۔ اچھا، کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس ہے اس قسم کے واقعات روکنے کے لیے، پھر جیسا کہ یہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا یہ حصہ ہے جس پہ کوئی پولیسنگ نہیں تھی، اس واقعے کے بعد جو ہے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو اس میں مسائل سامنے آئے، جو اس میں ویکنسز سامنے آئیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت پنجاب کچھ چیزیں کر رہی ہے، مزید قسم کے واقعات نہ ہو؟ پنجاب میں ان گنت واقعات ہوتے ہیں ایسے، کیا ہوا ہے اس کے جواب میں؟ دیکھیں کامران صاحب، اس واقعے سے لے کے آج تک اگر پنجاب پولیس کی ہی رپورٹ دیکھ لی جائے تو تقریباً جو ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ 400 سے زائد واقعات جو ہیں وہ ریپ اور گینگ ریپ کے جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، اور متعدد ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے۔ پنجاب پولیس کے باقاعدہ ڈائریکشن تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک پالیسی دی تھی پنجاب پولیس کو اور آئی جی پنجاب کو کہ اس پر عمل درآمد کروائیں گے، اور 48 گھنٹے کا جو سی سی پی او لاہور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں 48 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کر لوں گا، وہ ان سے تو گرفتار نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود جو ہے متعدد کیسز رپورٹ ہوتے رہے، اور پھر حکومت کی جانب سے کوشش کی جاتی رہی کہ شاید ان معاملات کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہ لایا جائے اور دبانے کی کوشش کی جاتی رہی، جس آئی جی پنجاب سے پوچھا گیا تو اس کے حوالے سے بھی کوئی ان کے پاس پلان نہیں تھا۔ البتہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے، جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے چند روز قبل بھی اجلاس کی صدارت کی تھی اور اس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ محمد آغا اور دیگر افسران موجود تھے، وہاں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کو فوری گرفتار کرنے چاہیے جو ملزمان ہیں۔ اس طرح کے کچھ افراد کو ننکانہ میں اور باقی جگہوں دیگر واقعات ہوئے، ان افراد کو فوری طور پر پولیس تو گرفتار کرتی رہی۔ یقیناً، بہت بہت شکریہ۔ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے بعد بھی ہم پنجاب میں ہی رہیں گے اور ایک اچھا قابل تحسین قدم اٹھایا ہے
हुकूमत पंजाब ने, वजारत ख़जाना ने एक तो मीशत को दस्तावेज़ी बनाने के लिए अब रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में वहाँ पे इंसेंटिव दिया गया है कि अगर आप कार्ड से पेमेंट्स करते हैं तो आपको सेल्स टैक्स में बड़ी छूट मिलती है। यकीनन ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इससे मीशत दस्तावेज़ी होगी, कैश मीशत पे कदगन लग रहा है। और फिर ई पेमेंट्स के सिस्टम जो पंजाब में इंट्रोड्यूस किए गए थे उससे भी बहुत फार रीचिंग फ़ायदे हो रहे हैं और ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवाब वक्त होंगे हमारे साथ छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत तो रोज़ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना शुरू कर देगी जब पाकिस्तान में मईशत दस्तावेज़ी होने के ठोस इक़दाम हो जाएंगे। मईशत दस्तावेज़ी हो गई तो पाकिस्तान की किस्मत और माश की किस्मत बदल जाएगी। हद दर्जा ज़रूरी है ये बात कि पाकिस्तान में कैश मईशत ख़त्म हो, लोग बाकायदा दस्तावेज़ी काम करें, डॉक्यूमेंटेशन से काम हो और फिर अदायगियों में कैश का जो अमल दखल है वो किसी सूरत से कम हो। इसके लिए हुकूमत को मुख्तलिफ इक़दाम करने होंगे। वफाकी सतह पर भी इक़दाम हो रहे हैं। आज हम जिन इक़दाम का जिक्र कर रहे हैं वो हुकूमत पंजाब ने किए हैं और वो काबिल तहसीन इक़दाम हैं। पंजाब में फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सर्विसेज सेक्टर के लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव्स का ऐलान किया है और इन मरात में ब्यूटी पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स में अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए जो लोग अदायगियाँ करेंगे और जो कर रहे हैं उन पर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को 16% से कम करके 5% कर दिया गया है। यानी कस्टमर्स को किसी भी बिल की अदायगी में 11% की छूट है अगर वो कैश के बजाय कार्ड से पेमेंट करे। और मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट या पार्लर में जो 5,500 का बिल कैश में अदा करेगा उसे 800 और जो वही बिल अगर वो कार्ड से अदा करेगा तो उसे 250 रुपये जनरल सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी तकरीबन 550 रुपये की बचत 5,000 के बिल पर होगी। इंसेंटिव है मगर हमें इतलात ये मिल रही है कि इसको वेलकम किया जा रहा है, पंजाब में ये इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह से लोग कैश अदायगी के बजाय कार्ड्स के जरिए अदायगी कर रहे हैं। यकीनन ये एक पहला स्टेप है लेकिन अगर इसी को मुस्तहकम किया गया वफाकी सतह पर दूसरे सूबों में भी तो इसके बहुत असरात होंगे। मिसाल के तौर पर अगर इसको पेट्रोल पंप्स पे और इसी तरह से जहाँ पर बहुत मास स्केल सेल्स होती हैं ये इंसेंटिव्स वहाँ पे दिए जाएं तो मुल्क में दस्तावेजी मईशत के लिए जो रेस है ये जो हमारी रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। पंजाब हुकूमत के इस कदम से टैक्स की वसूली में भी बताया जा रहा है कि इजाफा हुआ है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इस माली साल के दौरान जुलाई से सितंबर तक 26 अरब 35 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की है और सिर्फ सितंबर के दौरान 8 अरब 90 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली अमल में आई है जो पिछले साल सितंबर के महीने में की गई टैक्स वसूली से 19% ज़्यादा है। मार्केट सोर्सेज के मुताबिक पंजाब हुकूमत के फैसले ने पॉइंट ऑफ सेल की मशीनों की डिमांड को हर माह 10-15 से बढ़ाकर 200 और 225 तक कर दिया है और ये एक बहुत ही सब्सटेंशियल बात है। पॉइंट ऑफ सेल वो मशीनें हैं जो कि हर कारोबार में लगी होनी चाहिए और वो फिर हुकूमत के इदारे के साथ मुंसलिक होती है ताकि हर खरीद फरोख्त का हिसाब हो सके। और क्योंकि अब लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं और कार्ड्स के जरिए अपनी अदायगियाँ कर रहे हैं तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है पॉइंट ऑफ सेल मशीन की। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने पिछले साल ई पे के नाम से यानी कि डिजिटल पेमेंट्स हो जाएं एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कराई और जिसके जरिए सरकारी अदायगियाँ की जा सकती हैं जैसे कि सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स वगैरह की अदायगियाँ इस ऐप के जरिए हो सकती है। और इसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक से इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम का भी आगाज़ किया है जिसे मुख्तलिफ सर्विसेज सेक्टर में इंस्टॉल किया गया है और इस सिस्टम के जरिए सर्विस प्रोवाइडर्स को इनवाइस डेटा जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के डेटा में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस सिस्टम से फ़ायदा उठाने वालों को टैक्स रिटर्न्स के लिए अलहदा इनवॉइसेस फाइल नहीं करनी पड़ती। ये एक मजमूई तौर पे बेहतर इक़दाम हैं। यकीनन बहुत कुछ किया जाना है पाकिस्तान में लेकिन हुकूमत पंजाब ने ये बहुत ऐसे इक़दाम उठाए हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमने इसके लिए दावत दी है वज़ीर ख़जाना पंजाब हुकूमत पंजाब जनाब हाशिम जवाब बख्श को। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम जवाब बख्श साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा ये जो ख़ास तौर पे आपने कार्ड्स पेमेंट के ज़रिए जो सेल्स टैक्स में जो ये कंसेशंस दिए हैं और क्या इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है और अभी तो ये एक महदूद सेक्टर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको आप एक्सपैंड कैसे करेंगे? शुक्रिया खान साहब, आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं इसके बारे में बात करूं। इस साल सर हमने ये कोविड को भी देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को भी देखते हुए और ओवरऑल जहां ट्रांसपेरेंसी आती है टेक्नोलॉजी के थ्रू वहां बड़ी बेहतरी देखी है डॉक्यूमेंटेशन में। हमने 2 सेक्टर्स के साथ ये शुरू किया जिसमें हमारा आपको पता है ब्यूटी पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स के साथ किया। इसकी रिस्पांस इतनी अच्छी आई है कि
ایون دو کہ ہم کووڈ کے اندر ہیں ابھی، اس کی وجہ سے سیلز نیچے ہوئی ہیں، مگر اس کے اندر ہمیں خاطر خواہ اضافہ نظر آیا ہے بیوٹی پارلرز کے اندر، جہاں لوگوں نے اس میں ٹرانزیکشنز کو استعمال کیا ہے، اور ہوٹلز کے اندر، ریسٹورنٹس کے اندر ریکوری ہے۔ کووڈ کا امپیکٹ ضرور ہے، بٹ اس چیز کو بڑے مثبت انداز میں لوگوں نے اپنایا ہے، اور یہاں تک کہ ہمیں بہت سارے اور ٹیکس پیئرز اب سیکنڈ فیز کے اندر ہم جب جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس کو اور بڑھائیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس پائلٹ کو آگے لے کے چلیں گے۔ ہم ہیلتھ کلبز کے اندر بھی اس کو لے کے جائیں گے، اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں ہم اس کو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں۔ آرکیٹیکٹس کی فیس ہو گئیں، ہوٹلز ہو گئی، یہ ساری ہماری لسٹ پہ ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک اوور آل ایک ایسا نظام ہو جیسے دنیا میں ہوتا ہے اور ہمارے خطے میں مثال کے طور پہ دبئی وغیرہ میں ہے، کہ یہ تمام پیمنٹس جو ہے نا بڑا سمپل ہے، اور جن لوگوں کے پاس اور اب ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو تو بالکل امبیڈ ہو گئی ہے پوری گورنمنٹ کے فنکشننگ کے اندر، اس طرف پنجاب کیا کر رہا ہے؟ اور بڑا امپورٹنٹ ہے پنجاب، کیونکہ اگر آپ ایک سمت بنائیں گے اور اگر آپ ایک ماڈل بنائیں گے تو دوسرے پروونسز اس کو شاید ایمولیٹ بھی کریں گے اور فالو کرنے پہ بھی مجبور ہوں گے، تو بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ۔ سر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، کووڈ نے حکومتوں کو بھی مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ساوی کرے اور اس کی طرف کو آگے آئے۔ ابھی جو جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنایا جا رہا ہے، وہاں فائل کی موومنٹ کو ہم نے ای فوس کے تھرو لے کے جا رہے ہیں، کہ جو بلکی فائل چلتی تھی، پیپر کے ساتھ چلتی تھی، اس کو اب اس کے اپروول پروسیسز کو ہم الیکٹرانکلی لے کے جا رہے ہیں۔ حکومت کو کووڈ نے ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے کہ ہم دیوار کے ساتھ لگ گئے، چیزیں کم ہو گئیں، فائل کی موومنٹ کم ہو گئی، لوگ کم آنا شروع ہو گئے، تو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ضروری پڑ گیا۔ ہم نے اس میں سے اپرچونٹی نکالی ہے، ہم اس کو ایک پہلے ٹرائل بیسس پہ اپنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پورے پنجاب پہ نافذ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ سر حکومت کے اندر اس وقت یہی سوچ پریویل کر رہی ہے کہ دنیا 3 بڑی ایراز سے گزری ہے۔ ایک ایگریکلچر کی ایرا تھی جس میں ہم نے کچھ ٹھیک کیا، پھر انڈسٹریلائزیشن کی ایک دور آیا جس میں پاکستان پیچھے رہ گیا، مگر سر اب ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہم دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں، ہم جو وہ گیپس رہ گئے ہیں ان کو لیپ فراگ کر کے پورا کر سکتے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی کو پوری طرح اپنا لیں۔ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا ای پے کا، اس میں ہم نے ریسنٹلی چلان کو بھی ایڈ کیا کہ آپ کی گاڑی کا اگر چلان ہو جاتا ہے تو آپ فوری اسی وقت بھی پے کر سکتے ہیں۔ سر 20 لاکھ لوگوں نے ابھی تک اس اپلیکیشن کو استعمال کیا ہے۔ اس کے اندر ہمیں ٹیکس ریونیو تقریباً 10 ارب روپے کا آ چکا ہے۔ صرف سپتمبر کے مہینے کے اندر میں بتاتا چلوں تو 3.7 بلین تو اس کی کلیکشن ہوئی ہے، اور جس کی میں نے ای چلان کا ذکر کیا اس میں 36 کروڑ روپیہ تو ہمیں ای چلان سے آ چکا ہے۔ تو لوگوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، ڈیجیٹل سلوشنز اگر پرووائڈ کیے جائیں تو ہماری عوام فائنینشیل انکلوژن کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو ای پے ہے، یا ایک جانب یہ تو ٹیکنالوجی کا انڈکشن ہے، کافی اچھا ہے، اور دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیش کے بجائے اگر آپ کارڈ پیمنٹ کریں گے تو اس میں انسینٹیو دیں گے۔ اس کے فٹ پرنٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایگزسٹنگ سچویشن ہے، اب اس میں تو بڑے ریپڈلی آپ کو آگے بڑھنا ہے نا، وہ مجھے کچھ آپ اپنا بلو پرنٹ دیجئے کہ آگے 1 سال میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اس سال کے اندر جو ہم چیزیں اس میں لے کے آ رہے ہیں، ایک تو ہم ای پروکیورمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ای پروکیورمنٹ سے حکومت ایک بہت بڑا پرچیزر بھی ہے، چاہے وہ دوائیوں کی مد میں ہو، چاہے وہ اسٹیشنری کی مد میں ہو۔ اب ضلع لیا میں اگر ایک پین آپ کو 20 روپے کاسٹ کر رہا ہے، لاہور میں 40 روپے کر رہا ہے، تو یہ ڈسکریپنسی ہائی لائٹ ہونی چاہیے۔ جب آپ ان ساری پروکیورمنٹس کو بھی الیکٹرانکلی کریں گے تو حکومت کے اخراجات بھی بچیں گے۔ تو ہم حکومت کی ایکسپینڈیچر کو بھی اس سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور ریونیو میجرز میں ہم ٹیکس ہارمونائزیشن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے LDA کے اپروولز ہوں، ہمارا آرمز لائسنس کی ایشوئنس ہو، فرد ایشوئنس ہو، ان سب چیزوں کو ڈیجیٹلی لے کے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ہاشم جواب بخش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پنجاب کے وزیر خزانہ۔ اور جو ٹیکنالوجی کا انڈکشن ہو رہا ہے پنجاب میں، بہت ہی امپریسو اس کا آغاز ہوا ہے، ابھی مختصر ہے لیکن بہرحال اس کا اسکوپ بہت ہے، لیکن اچھا ساؤنڈ ابتدا ہوئی ہے۔ دوسری جانب کیش معیشت کو ختم کرنے کے لیے کارڈ پیمنٹ جو ہے اس کو انسینٹیوائز کری حکومت پنجاب، اور بہت کنسیشن مل رہا ہے ریسٹورنٹس میں اور بیوٹی پارلرز میں، جہاں پہ لوگ کارڈز کے ذریعے پیمنٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک اچھی ابتدا ہے۔ کمرشل بریک کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں
खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। यकीनन हमारे मुल्क में पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और अमन की बेहतर फ़ज़ा मुल्क दुश्मनों पाकिस्तान के अज़ली दुश्मनों की आंखों में खटक रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के इस बेहतर होते हुए इमेज को बर्बाद करने के लिए और ख़ास तौर पे मुल्क में फ़िरका वाराना दहशत गर्दी को दोबारा हवा देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जैसा कि अब से चंद साल पहले देखा गया था कि मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात, फ़िरका वाराना हमले हर कुछ दिन बाद होते नज़र आए थे। इस सिलसिले में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसलसल कहती रही हैं कि भारत जहाँ जहाँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकता है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जो मुख्तलिफ कोशिशें हैं उनमें सबसे बड़ी कोशिशों में से एक ये है कि मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात कराए जाएँ। हफ्ते को कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में दहशतगर्दों की फायरिंग से जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनका ड्राइवर शहीद हो गए। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक टारगेट किलर्स ने मौलाना आदिल का ताक़ुब कोरंगी दारुल उलूम से किया, जहां से वह मगरिब की नमाज अदा करने के बाद रवाना हुए थे। रास्ते में मौलाना आदिल के एक साथी कुछ खरीदने के लिए गाड़ी से उतरे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार मुलजमान ने 5 गोलियां चलाईं। पिछले साल भी 22 मार्च को कराची में फ़िरका वाराना कशीदगी फैलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई थी, जब दारुल उलूम कोरंगी के नायब सरबराह मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की गाड़ी पर हमला किया गया था। कातलाना हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी महफूज रहे थे, मगर उनके 2 मुहाफिज जाँ बहक हो गए थे। कल के वाक़े के बाद, इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने और पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने ज़ोर दे के कहा कि पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें मुल्क में फ़िरका वाराना दहशत गर्दी कराना चाहती हैं, दहशत गर्दी को हवा देना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक हालिया टीवी इंटरव्यू में ख़ास तौर पे ये बात कही थी और अपने हालिया वाक़े की जो ट्वीट उन्होंने की उसमें उस क्लिप को उन्होंने ख़ास तौर पे इंक्लूड किया। हिंदुस्तान की सबूत कोशिश किया किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। ये हमें पहले 3 महीने से पता था कि इन्होंने शिया सुन्नी के अंदर पूरा इंतशार करने की कोशिश की। पहले इन्होंने फैसला किया था शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करवाएं, असैसिनेट करवाएं। वो अल्लाह का शुक्र है हमारी एजेंसी से पकड़ लिया सही टाइम पे। यहाँ इस्लामाबाद में 2 दहशतगर्द ग्रुप्स पकड़े। उसके बाद वजूद ये वाक़या हुआ। मौलाना आदिल खान की नमाज जनाजा कल जामिया फारूकिया में अदा की गई, जिसमें उलमाए कराम के अलावा बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने और मदारिस के तलबा ने शिरकत की। मौलाना आदिल खान के बारे में ये आम पता है कि वो देवबंद मकतब फ़िक्र के शेखुल हदीस थे, विफाक़ुल मदारिस के साबिक़ सरबराह मौलाना सलीमुल्लाह खान के साहबजादे थे। बहुत उनकी इज़्ज़त व तकरीम थी। मौलाना न सिर्फ ये कि हाफिज़ुल कुरान थे और हदीस, फ़िक़ा, इस्लामी मईशत और तारीख़ के बेहतरीन प्रोफेसर थे और कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामिक कल्चर में डॉक्टरेट भी आपने की थी। आपको उर्दू, अरबी, इंग्लिश और इसके अलावा 10 ज़बानों पे अबूर था और आप कैलिफोर्निया में भी दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे। कोलालमपुर की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी आप 8 साल बतौर प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम देते रहे। इसका मतलब ये हुआ और ये जैसे कि आपने उनका ये बैकग्राउंड देखा, बहुत ही मुस्तनद उलमाए कराम में पाकिस्तान के जो बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ही मुस्तनद उलमाए कराम हैं, उनमें मौलाना डॉक्टर आदिल खान का शुमार होता था। The Muslims, they are united. No difference between the languages, no difference between the races, no difference between the white, between the black, between the other colors. We all believe same, and we believe that La ilaha illallah is uniting us. We say that Muhammadur Rasulullah is uniting us. In Hajj, you see different people from different countries, from different corners of the world. They come there because they believe that they are united. Allah subhanahu wa ta'ala wants to see this unity among his people. पुलिस के और दूसरे तहकीक़ातकारों का कहना है कि वही ग्रुप जिसने के चंद माह पहले मौलाना तकी उस्मानी पर हमला किया था, जिसमें वो बाल बच गए थे, वही ग्रुप मुलव्विस नज़र आता है मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान के इस वाक़े में। पाकिस्तान में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को भड़काने की इस कोशिश पर और फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को जिस अंदाज़ में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों ने काबू पाया, उसके बाद ये नई कोशिश, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार भी हैं, आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब। एक ज़माना होता था
کہ جو سیکٹیرین ٹیررزم تھی پاکستان میں یہ ایک جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلی ہوئی تھی، مگر پھر ماشاءاللہ ہمارے اداروں نے بڑی محنت کر کے اس کو قابو میں لیا ہے، بہت اچھی طرح سے قابو میں لیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پھر بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے کہ کسی صورت سے اس کو اگنائٹ کیا جائے، اور یہ اس کے لوکل کانوٹیشنز سے زیادہ جو ہے یقیناً یہ باہر کا کام ہے، اور یہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ کانسپریسی لگ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب، یقیناً آپ کی رائے بالکل صائب ہے، اور اگر کہا جائے کہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس کا 75% جو حصہ تھا وہ فرقہ واریت کے گروہوں کے خلاف تھا، کیونکہ یہی وہ گروہ تھے جو باقی باہر سے آنے والے گروہ اور دشمن قوتوں کے لیے اعلی کار بنتے تھے اور ان کو نیٹ ورک فراہم کرتے تھے۔ اس لیے بڑا ضروری تھا پاکستان کے لیے کہ دہشت گردی کا اگر خاتمہ چاہتے ہیں تو فرقہ واریت اور پھیلانے والے گروہ اور ان کے پر مکمل پابندی ہو اور ان کا کلا کما کیا جائے، اور اس پورے عمل کے اندر تقریباً 15 سے 16 سال اس کے اندر لگے، اور اتنی محنت کے بعد یہ کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ لیکن اچانک سے ان واقعات کا دوبارہ سے رونما ہونا یقیناً یہ ایک بہت ہی سنجیدہ بات ہے، اور اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ عرصے سے ایسے شواہد سامنے آ رہے تھے کہ مسلکی جو تناؤ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوششیں بھی جا رہی تھیں، علماء اکرام کی طرف سے کوششیں بھی جا رہی تھیں کہ کسی طریقے سے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ دشمن اس طاق میں تو تھا کہ کوئی کمزور لمحہ آئے تو دوبارہ اس کو صورتحال کو خراب کیا جائے، اور یہ مولانا ڈاکٹر عادل صاحب کی جو شہادت ہے یہ اسی کا کیا ہم یہ نہیں صحیح کہنا مناسب کہ جس انداز سے منظم یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہوتی تھی اور جس کے خلاف ہم نے 15 سال کی جنگ لڑی، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ انداز کی ایک کوارڈینیٹڈ اور بہت ہی ویل انٹرینسڈ اور لارج اسکیل گروپس جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ ابھی شاید ایسا لگتا ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ سلیپر سیلز ہیں جو شاید اپنے بیرونی آقاؤں کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی اس اسکیل کی تو ہمارے یہاں سیکٹیرین ٹیررزم نہیں ہو رہی نا۔ جی بالکل، ابھی ابتدائی اسیسمنٹ یہی ہے کہ اس کے اندر اس قسم کے جو فرقہ وارانہ دہشت گرد گروپ ہیں جو حالیہ دنوں کے اندر عراق اور شام کے اندر گئے، وہ خواہ کسی بھی مسلک سے ہوں، شاید ان کے تانے بانے ان کے ساتھ ملتے ہیں، اور ہم ظاہر ہے کہ بھارت کے ہاتھ کو بھی ہم اس میں نظر انداز نہیں کر سکتے، خاص طور کے اوپر جب آپ کے ہاں ایک مسلکی تناؤ ہے تو اس قسم کے واقعات ایک دم سے اس آگ کو بھڑکانے کے سبب بنتے ہیں۔ یہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا اور اس کہاں تک کیا جائے گا ابھی تو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کالعدم فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں ان کے متعلق حکومت کا رویہ کیا ہے۔ ابھی پچھلے 2-3 ماہ سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان جماعتوں کو کھلم کھلا اجازت دی گئی سڑکوں کے اوپر آ کے جلد سے جلوس کرنے کی، یقیناً جس سے ان کی اسٹریٹ پاور کے اندر، ان کے نیریٹو کے اندر بھی قوت، اس کے اندر تقویت ان کو ملتی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں سے بھی عامر رانا صاحب آپ ظاہر ہے کہ بہت ہی گہری نگاہ رکھتے ہیں ان تمام معاملات میں، آپ کی تسلی نہیں ہے کہ جو باہر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو حکومت اس قسم کے پرتشدد یا اس قسم کے مسلکی شدت پسند خیالات کو روکنے کے لیے یا ان کی پرولیفریشن کو روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ حد الوسع کام نہیں کیا گیا ہے؟ بالکل، مجھے یقیناً اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ شاید نرمی سے ان گروہوں کو کے ساتھ نمٹا جائے تو ان کو پیسیفائی کیا جا سکتا ہے اور ان کے جذبات ایک دفعہ نکل جائیں گے تو یہ دوبارہ گھروں میں چلے جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ سلسلہ پورے پاکستان کے اندر احتجاج کا کالعدم تنظیموں کی طرف سے شروع ہو گیا۔ ان کے لیے ایک موقع تھا اپنی اسپیس بنانے کا، وہی ہوا، لیکن حکومت کی طرف سے کچھ کاوشیں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ اب اس پہ کتنی اس میں کامیابی ہوگی۔ مثلا جو پیغام پاکستان کو باقاعدہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر تبدیل کیا گیا ہے پچھلے ہفتے، اور تمام پاکستان کے مسالک جو ہیں علماء اکرام اس میں بیٹھے اور سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے، لیکن یہ جو سرکاری سطح کے اوپر کوششیں ہیں یہ اس کا قومی سطح کے اوپر اور نیچے جا کے اثر اس کو میرا خیال ہے کہ یقینی بنانا ہوگا، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کالعدم تنظیمیں ہیں، خواہ وہ شیعہ تنظیمیں ہوں خواہ وہ سنی تنظیمیں ہوں۔ وہ ان تنظیموں کے لیے حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کسی طریقے سے بھی جب بھی علماء اکرام کے درمیان اتفاق ہو، قومی اتفاق رائے ہو، وہ کوئی بھی اس کو سبوتاژ نہ کر سکے، یہ کوئی اس کو ایکسپلائٹ نہ کر لاؤڈ سکے۔ اینڈ کلیئر نہیں گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور اگر اس پہ قابو پانا ہے تو جانا ہوگا کہ کسی بھی مسلک کی کوئی بھی شدت پسند تنظیم جو نفرت آمیز مواد پھیلاتی ہے یا گفتگو کرتی ہے
اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی. ریاست اور اس کے ادارے ان کو اس کو کسی صورت سے برداشت نہیں کریں گے. پہلے ہم یہ پیغام تو پہنچائیں اور اس کو ایگزیبٹ تو کریں. آپ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے. جی بالکل، اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے اور اس کے اندر بلا تفریق کہ ایسی تنظیموں کے تعلق جو ہے خواہ دوست ممالک کے ساتھ ہو یا دشمن ممالک کے ساتھ ہو، ان کے لیے پالیسی ایک ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے. اور اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اتنی ایک طویل لہر جو فرقہ وارانہ تشدد کی پاکستان کے اندر آئی تھی اور جس نے پاکستان کی سوسائٹی کو، اس کے سوشل فیبرک کو بالکل تباہ کر دیا، اب میرا نہیں خیال کہ پاکستان دوبارہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب عامر رانا، سیکورٹی افیئرز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے لیے، معیشت کے لیے، ہمارے امیج کے لیے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اب حکومت پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وزارت خزانہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو فارن ایکسچینج کا، ڈالرز کا کھلا کاروبار ہوتا ہے، خرید فروخت، آمد باہر جانا، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اور پھر اس کے لحاظ سے رولز ریگولیشنز نہیں ہیں. یہ تمام سلسلہ بند ہونا چاہیے اور اس پہ اقدامات بھی شروع ہو گئے ہیں اور اس سے پاکستان کو فائدے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. بہت ٹھوس ہمیں اس کے فائدہ ہو رہا ہے اس پورے ماحول کو ختم کرنے کا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ملک میں معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے اور ملک میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ معاملات جو کہ پاکستان کے امیج کو دنیا بھر میں خراب کرتے ہیں ان کو درست کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. ان میں کثیر اقدامات FATF کے اقدامات کے تحت ہو رہے ہیں. وہ معاملات جو جن کے ذریعے FATF کی بھی تسلی کی جا رہی ہے. مجموعی طور پہ اس سے پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوگا اور اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کا بہت بڑا فائدہ پاکستان کی معیشت کو الٹیمیٹلی ہوگا وہ یہ کہ پاکستان میں جو فارن ایکسچینج کا کاروبار ہوتا ہے اور جس انداز سے پاکستان میں کھلے عام فارن ایکسچینج کا کام ہوتا ہے، خریدنا، فروخت کرنا، ڈالرز لینا، ڈالرز بیچنا، ڈالر کا لانا، ڈالر کا لے جانا، ڈالر کے حوالے سے جو ایک وسیع کاروبار ہے، ایسا دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا. لیکن اب اس کو بے لگام کاروبار کو، اس فارن ایکسچینج رجیم کو حکومت قواعد و ضوابط میں جکڑ رہی ہے. وزارت خزانہ نے اوپن مارکیٹ سے ڈالرز اور غیر ملکی کرنسی خرید کر فارن کرنسی بینک اکاؤنٹس میں جمع کرانے پر اب اس سلسلے میں کچھ نئے قوانین نافذ کیے ہیں. ایکسپورٹس اور سروسز کی ادائیگی کی رقوم بھی فارن کرنسی اکاؤنٹ میں کس طرح سے آ سکتی ہیں، اس حوالے سے اس کو بھی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. صرف بیرون ملک سے بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجی گئی ترسیلات فارن کرنسی اکاؤنٹ میں آئیں تاکہ تمام معاملات جو ہیں ہمارے فارن ایکسچینج کے حوالے سے وہ بینکنگ چینل سے ہوں. حکومت کا الٹیمیٹ ہدف یہ ہے. فارن کرنسی اکاؤنٹ سے متعلق نئے SROs پر بعض میڈیا رپورٹس کے بعد جو ایک نیا گیزٹ نوٹیفیکیشن 9 اکتوبر کو آیا تھا، کچھ کنفیوژن پیدا ہوا تھا جس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت کوئکلی اس کو کلیریفائی کیا اور کہا کہ ٹیکس فائلرز اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں غیر ملکی کرنسی جمع کرا سکے گا. یعنی اب ڈالرز کی خرید و فروخت کا باقاعدہ طریقہ کار کے تحت ہوا کرے گی. منی لانڈرنگ اور ڈالرز کی اندھا دھند اور بلا روک ٹوک خرید و فروخت اب انشاءاللہ ممکن نہیں رہے گی. پاکستان میں سالانہ 6 ارب ڈالرز یعنی کہ 1000 ارب روپے سے زائد کا مال انڈر انوائسنگ کے ذریعے بھی آتا ہے اور اس کی ادائیگی حوالہ ہنڈی کے ذریعے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان میں تقریباً 1 ارب ڈالر کے جو موبائل فون آتے تھے اس کی تمام رقوم جو تھی وہ حوالہ ہنڈی سے جاتی تھی. سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں آتی تھیں 1 ارب ڈالر کے قریب، وہ بھی جاتی تھی. یہ تمام معاملات پر قابو پایا گیا ہے اور انڈر انوائسنگ کے حوالے سے ہماری حالیہ پروگرام میں شریک ہوئے تھے BR سے ممبر کسٹم طارق خدا اور انہوں نے کہا تھا کہ نان بینکنگ چینل سے ادائیگی کے بے پناہ نقصانات ہیں اور ان کو قابو میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نان واشنگ یہ کافی مارکیٹس کو خراب کرتی ہیں. یہ ہماری انڈسٹریلائزیشن کے بیچ میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پاکستان میں اسمگلنگ تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کی ہوگی. جب ڈیوٹی ٹیکسز کے بغیر پاکستان میں آ جاتا ہے تو اس کا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیوٹی پیڈ گڈز ہیں اس کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے، تو وہ جو ڈیوٹی ٹیکسز آنیسٹلی دے کے لا رہے ہیں ان کو فارغ کر دیتے ہیں مارکیٹ سے. دوسرا یہ کہ اتنی سستی چیزیں آتی ہیں کہ انڈسٹری کوئی لگا ہی نہیں سکتا. تو یہ پاکستانی معیشت کو تو بہت بڑا ڈینٹ ہے. چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ
2015-16 में 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में उनकी डिमांड थी। 2.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में कस्टम्स के थ्रू आते थे। 3.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स की स्मगलिंग होती थी। अब जैसे ही डब सिस्टम आया कस्टम्स PTA के मेहनत से, तो उसकी वजह से ये हुआ है कि अब जो मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में कस्टम्स डेटा के अंदर नहीं होंगे वो एक्टिवेट ही नहीं हो सकते। तो स्मगल्ड फ़ोन्स का अब पाकिस्तान में काम ख़त्म हो गया है तकरीबन। तो जो 2015-16 में ये कोई 14 अरब हमारे पास आ रहा था रेवेन्यू, अब तकरीबन 44-48 अरब आ रहा है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि अब पाकिस्तान में 18 इंडस्ट्रियाँ भी लग गई हैं मोबाइल फ़ोन्स बनाने की, और पिछले साल 11 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान में बने हैं। दिस इज़ अ बिग सक्सेस स्टोरी हमारी काउंटर स्मगलिंग। स्मगलिंग के मुनज़्ज़म धंधे के साथ इनफरादी सतह पर भी हवाला हुंडी की बेखनी की जा रही है, जिसके नतीजे में मुसलसल 4 महीनों से पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क से जो रेमिटेंसेज हमारे आते हैं, जो पाकिस्तानी भेजते हैं, वो $2 अरब से तजावुज़ कर चुके हैं। और हर माह इसमें एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे फिगर्स जो सामने आए हैं। पिछले महीने समंदर बाहर पाकिस्तानियों ने $2 अरब 30 करोड़ की तरसीलात भेजी, जो पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूम की तरसील में बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल हो रहा है, बैंकिंग चैनल से पैसे आ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर का कहना है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम में ये जो हमारे रेमिटेंसेज आ रहे हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न सिर्फ ये कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं, रुपए की कदर मुसलसल डॉलर के मुकाबले में मजबूत हो रही है। अगर आप पिछला फिस्कल ईयर देखें तो जो हमने रिजर्व्स जो शुरू किए थे 7.2 या 7.3 बिलियन पे, उस साल हमने ख़त्म किया तकरीबन 12.2 बिलियन रिजर्व्स। और ये 5 बिलियन रफली जो इजाफा हुआ हमारे रिजर्व्स में, ये एक हाई क्वालिटी इजाफा हुआ। इससे हमारे बफर्स बढ़े और आज का जो रफली जो हमारे रिजर्व्स का लेवल है 12.8 बिलियन, इस रेंज में जो है, ये तकरीबन 3 महीने की इंपोर्ट्स के बराबर है, जिसको एक बेंचमार्क समझा जाता है ये अपनी एक्सटर्नल पोजीशन को बरकरार रखने के लिए। कोविड के बावजूद हमने अपने बफर्स को बचाया, अपने रिजर्व्स को बचाया, और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारी हालत बेहतर है कंपेयर टू कि जब हमने ये फिस्कल ईयर शुरू किया। एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो हालिया दिनों में हुई वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स है, जो हुकूमत ने मुतारिफ कराया, और इसके ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी बैंकों में फॉरेन एक्सचेंज में सरमायाकारी में मुनाफे और फौरी तरसीलात और बिलों की अदायगी, स्टॉक मार्केट में कारोबार वगैरह की एक नई विंडो खोली। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ज़रिए 7% तक डॉलर्स में मुनाफे के दरवाजे भी खोले हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत डॉलर्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा के हवाला हुंडी और स्मगलिंग के चोर दरवाजे भी बंद कर रही है। मजमूई तौर पर यह पाकिस्तान के लिए बहुत मुस्तहकम सूरत हाल है। इस पर बात करते हैं, हमें आज ज्वाइन करेंगे जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। ये जो इतना फॉरेक्स रिजीम को हम बेहतर कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो इसको बहुत हमारा फ़ायदा होगा, फिर इमेज का भी फ़ायदा होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी बड़ा क्रिटिकल है ये तमाम मामला। कामरान भाई बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना और उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा लिबरल थी। बहुत सारे हमारे रीजनल ममालिक में फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट आप खोल ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान में जो 1992 का ये एक्ट आया था, उसमें ओवर द इयर्स चेंजेस तो आई हैं, मगर उसमें अनलिमिटेड अमाउंट आप होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसमें इम्यूनिटी है, ना टैक्स वाला पूछ सकता है, ना आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछी जा सकती है, ना वेल्थ टैक्स लगेगा, ना इनकम टैक्स लगेगा। तो ये जो आपने फरमाया, जैसा कि ये हमारा कानून था कि ना आपसे कोई पूछेगा ना कुछ करेगा, और गली गली डॉलर खरीदने बेचने की दुकानें बन गई। ये दुनिया में वैसे तो कहीं नजर नहीं, पाकिस्तान में है। दूसरे मुल्कों में अगर आप जाएं तो जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे एक्सचेंज कंपनीज होती हैं, वहाँ पे शॉप्स होती हैं, वरना कहीं नहीं होता। तो ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल था। अच्छा, हमारी हुकूमतों ने ओवर द ईयर्स इसको सीखा भी नहीं। 1998 में अगर आपको याद हो, जितना डॉलर हुकूमत के पास था उससे कई गुना ज़्यादा पब्लिक के पास था, और उसको फ्रीज़ कर दिया गया था। इसके बावजूद ओवर द ईयर्स इसमें तब्दीली नहीं आई है। अलबत्ता ये अब तब्दीली आ गई है कि आप फ़ॉरेन करेंसी लाने की लिमिट है, टैक्स लग गया है, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, मगर अभी भी पाकिस्तान बहुत कम ममालिक में होगा जिसमें फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट की ना सिर्फ इजाज़त है, बल्कि जब आप आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं उसमें भी ये नहीं पूछा जाता कि आप किस लिए करेंगे, जो दूसरे ममालिक में पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मसले मसाइल हैं उसके लिए हमें उस पर ये दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कोविड सिचुएशन हुई जिसने इस कारोबार को अपनी वजह से हिट किया। दूसरी ये कि पाकिस्तान में इक़दामात हो रहे हैं FATF के तहत
کچھ پہلے اقدامات ہوئے، اب لاز آ گئے ہیں جس میں منی لانڈرنگ ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے. تو اس پورے ماحول کے اثرات بھی آلریڈی آنے شروع ہو گئے، آگے چل کے تو انشاءاللہ بہت اچھے آئیں گے. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں، یہ جس طرح فلائٹس کا جو سلسلہ بند ہوا ہے، تو ہم سنتے تھے کہ 6 سے 8 ارب ڈالر پاکستان کے ریمیٹنس ان آفیشیل چینل سے آ رہی تھیں. اب چونکہ وہ جو فلائٹس کا اسکیڈول متاثر ہوا ہے تو کچھ وہ آنے کی آفیشیلی سورس سے آ رہی ہیں، مگر وہاں بھی کامران بھائی ہمارا رجیم بہت لبرل ہے. $10,000 کی لمٹ پاکستان جیسے ملک میں ایک ٹریولر کے بہت زیادہ ہے، وہ بھی پوچھی نہیں جاتی، نہ حلف نامہ لیا جاتا ہے. شبر صاحب جب آئے تھے تو جب حلف نامہ لینا شروع ہوا تھا تو بہت سارے لوگ ڈر گئے تھے اس سے. تو میرے خیال میں یہ جو رجیم ہے 1992 کی، جس کو امینڈ کیا گیا اوور دی ایئرز، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر جگہ، چاہے وہ ایکسچینج کمپنیز ہوں، چاہے وہ فارن کرنسی اکاؤنٹ ہو. اور ہم نے دیکھا ہمارے پڑوسی ملک میں وہاں پر فارن کرنسی اکاؤنٹ الاؤڈ نہیں ہیں، مگر وہاں پر آؤٹ ورڈ ریمیٹنس کافی لبرل ہیں. یعنی اگر کسی کو میڈیکل، ایجوکیشن اور بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہو، آپ ثبوت دیں سینٹرل بینک کو، سینٹرل بینک آپ کے روپیہ اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دے گا. اچھا، اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارے فارن ایکسچینج کا لین دین ہے، یہ تو ایک اس کی کھلی آزادی ہے. اس کے ساتھ ہی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر جو پابندیاں لگتی ہیں وہ بھی اس سے فائدے ہو رہے ہیں. مگر یہاں تو اس کی ضرورت یہ نہیں تھا کہ $1 بلین چاہیے تھا موبائل فون اسمگل کرنے والوں کو، $1 بلین چاہیے تھا سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں لانے والوں کو، پھر پتہ نہیں کتنے $100 ملین چاہیے تھے جو سونا آتا ہے، اس کے لیے بھی کبھی آفیشیل پیسہ یہاں سے نہیں گیا ہے. اب یہ تو سارا بچ رہا ہے نا یہ چیزیں تو اب. اور پھر انڈر انوائسنگ میں جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تقریباً $700-800 ملین. یہ $3-4 بلین کا تو ہمارے کھلے عام بالکل اوپر کا کاروبار ہوتا ہے ہنڈے والی کا. ابھی بھی جو آپ کے FE25 اکاؤنٹ ہے اس میں $7.25 بلین پڑے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق $4 سے $5 بلین یہ ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے جس طرح کہا نا کہ یہ $11-12 بلین کی مارکیٹ کو اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرنا پڑے گا، چاہے وہ پیسہ ڈلوانے نکالنے کی سختی ہو یا لوگوں کے گھروں میں لاکرز میں ہو، اس پہ ریسٹرکشن رکھنی پڑیں گی. ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں کیش ان ہینڈ، ڈالر ان ہینڈ، پرائز بانڈ ان ہینڈ پہ لمٹ لگانی پڑے گی. تو آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمگلنگ نہیں رکے گی جب تک ہم نے فارن کرنسی اکاؤنٹ پہ تو سختی کر دی کہ وہاں سے آپ ریمیٹنٹ آنا جانا، اس پہ بینکر پوچھتا ہے، حلف نامہ لیتا ہے، انڈرٹیکنگ لیتا ہے. مگر اس کا کیا کہ جو لوگوں کے گھروں میں پڑے ہیں یا لوگوں کے لاکرز میں پڑے ہیں، ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ یہ پورا رجیم جو ہے نہ صرف ڈاکیومنٹ ہو بلکہ بہت اسٹرکٹ بھی ہو. اس میں ایک اور چیز جو اس سے ڈالر سے منسلک نہیں ہے، فارن ایکسچینج سے منسلک نہیں ہے، یہ جو ہمارے یہاں بانڈز کا کام ہوتا تھا، وہ جو 25 ہزار روپے کے بانڈ اور یہ سارے بڑی جو ڈینومینیشن کے بانڈز ہوتے تھے، اس پہ بھی ایک حد تک تو کچھ اس کو انڈر کنٹرول کیا گیا ہے. ہاں، 40,000 کے بانڈ کامران بھائی بند کیے گئے ہیں، اور یہ پلان یہی تھا کہ 25,000 15,000 بھی ہوں گے، بٹ وہ سلسلہ رک گیا ہے. اب دیکھیں المیہ پاکستان میں کتنی حکومت میں ریزسٹنس ہوتی ہے یا لابیز ہوتی ہیں. ایک رجسٹرڈ پرائز بانڈ شروع کیے گئے جس کا ریٹرن بیئرر سے کم ہے. تو کیسے ہوگا؟ یہاں تو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا، جو پنجاب حکومت نے یا شاید کسی پروونس کی حکومت نے پچھلے بجٹ میں کیا کہ اگر آپ نے ریسٹورنٹ میں کریڈٹ کارڈ جی ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا ایک پروگرام ہے جی، تو یہ تو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا. کوئی بیئرر بانڈ بیچ کر رجسٹرڈ بانڈ کیوں خریدے گا جب اس کو انسینٹیو ہی نہیں ہوگا؟ تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. 5,000 کی نوٹ ایک ایلیمنٹ ہے. جس طرح میں نے کہا کیش ان ہینڈ جو ہے اس کی ہے. تو یہ ڈاکیومنٹیشن، FATF، منی لانڈرنگ، ڈالر اکاؤنٹ، اس سب پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ سختی ہو، ورنہ پھر پاکستان کا امیج جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ اچھا نہ رہے اگر یہ سختی نہیں ہوئی. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکورٹیز. کمرشل بریک، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان. بتائیں گے کہ روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے حکومت کا کیا فیصلہ ہے. اس کے علاوہ اب PIA کب ریوائیو ہوگی، کب ہمارے انٹرنیشنل آپریشن شروع ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں جو اقدامات ہوئے ہیں اس کا بھی اپڈیٹ ہم حاصل کریں گے غلام سرور خان سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. حکومت پاکستان کے جو نامی گرامی اثاثے ملک سے باہر ہیں اس میں PIA کا نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل بھی شامل ہے. روزویلٹ ہوٹل اب 31 اکتوبر سے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بہرحال یہ ہے کہ کرونا نے سیاحت اور ہوٹل انڈسٹری کو تباہ برباد کر دیا ہے. اور یہ بہت ہی نامی گرامی پراپرٹی ہے، بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے. 1924 میں امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ کے نام پر بنایا گیا یہ ہوٹل نیو یارک کے قلب میں مینہٹن میں واقع ہے. 14 منزلہ روزویلٹ ہوٹل میں 1047 کمرے ہیں. PIA کی یہ مکمل ملکیت ہے اور یہ 1999 میں PIA نے حاصل کیا تھا.
2007 سے 2016 تک اس ہوٹل کا مسلسل منافع کم ہوا. 2017 میں آمدن اور خرچہ برابر تھا اور 2018 میں روزویلٹ ہوٹل خسارے میں جانا شروع ہو گیا. پچھلے سال $15 لاکھ کا نقصان ہوا، جبکہ کورونا صورتحال نے نقصان میں اتنا اضافہ کیا کہ اس ہوٹل کو اب چلانا مشکل ہو گیا ہے. خیال رہے کہ امریکہ میں کورونا کے تقریباً 80 لاکھ کیسز اور 2,19,000 اموات کے باوجود اب بھی یہ وبا تھمنے کا نام نہیں لے رہی. کل بھی امریکہ میں کورونا کے 41,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 325 اموات ہوئی. اسی پس منظر میں امریکن ہوٹل اینڈ لاجز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کورونا کی وجہ سے فروری سے جولائی تک ہوٹل انڈسٹری کو $46 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا. $46 بلین کا نقصان ہو چکا ہے، اور اگر کورونا اسی رفتار سے چلتا رہا تو امریکہ میں ہوٹل انڈسٹری کو روزانہ $400 ملین کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. امریکی بیورو آف لیبر کے مطابق اس سال فروری سے جولائی تک سیاحت اور ہوٹل انڈسٹری کی 48 لاکھ ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں. 2 ماہ قبل مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی صدارت کابینہ کمیٹی برائے جو نجکاری ہے، اس نے روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری نہ کرنے اور اسے مشترکہ جوائنٹ وینچر کے ذریعے چلانے کا فیصلہ کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ حکومت اس قیمتی اثاثے کا کیا کرے گا اور کیا کرے گی، اور جو بھی ہونا چاہیے یقیناً ہوٹل کے طور پہ تو اب موجودہ حالات میں اس کو چلانا مشکل ہے، مگر پاکستانی یہ چاہیں گے کہ جو بھی اس حوالے سے مستقبل ہو وہ شفاف ہو، پورا معاملہ کوئی خفیہ نہ رہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ سرو کیے جائیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب غلام سرور خان، وزیر برائے ایویشن، وفاقی وزیر برائے ایویشن. بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے روزویلٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو یہ بند کر لیا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہوٹل ساری دنیا میں بہت اس وقت تباکن صورتحال سے گزر رہے ہیں. کیا سوچ کے بند کیا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا پہلے صرف یہ کہ فی الحال تو بند کرے پھر سوچیں گے؟ کیا کیفیت ہے اس کی؟ 2 چیزیں تھیں جی، کہ ایک صرف ہم نے ہوٹل بند نہیں کیا. نیو یارک مینہٹن میں 183 چھوٹے بڑے ہوٹلز بند ہو گئے، بند ہو چکے ہیں. میں نے اتنے اعداد و شمار دیے نا خان صاحب، میں نے تو پورے امریکہ کے اعداد و شمار دیے، کتنی تباکن صورتحال ہے. تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہوٹل کیوں بند کیا ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں جی، اب بند تو کر دیا گیا ہے، پھر اس پہ کچھ لائبلٹیز تھیں، لونز تھے، کچھ آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹ تھی، جو ساری $143 ملین کی کیبنٹ نے اپروول دی. وہ پیسہ پہنچ چکا ہے، بقایا جات ادا ہو چکے ہیں. اب بالکل ایک کلیئر پراپرٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی روزویلٹ، اور ایک پرنسپل ڈیسیژن موجود ہے کہ یہ ہوٹل بیچنا نہیں ہے. باقی پرائیویٹائزیشن دیکھے گا، CCOP دیکھے گا، فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کرنے کو اسے کہا گیا ہے پرائیویٹائزیشن کو. پھر انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کی رائے لی جائے گی کہ اس ہوٹل کو کس طرح چلانا ہے، کس شیپ میں چلانا ہے، رینوویٹ کر کے چلانا ہے، موڈیفائی کر کے چلانا ہے. جو بھی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کی ریکمنڈیشنز ہوں گی. لیکن یہ ایشور میں کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میلا فائڈی ہو، کوئی غلط طریقہ کار ہو. جو بھی ہوگا قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا، خان صاحب میں اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں مطلب یہ ہے کہ فی الحال ہم نے اس پراپرٹی کو نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے. اس کے جو جتنے بھی اس کی جو لائبلٹیز تھی، جو پرابلمز تھے، وہ ہم نے صاف کر دیے، تاکہ اب کوئی بھی فیوچر وینچر جو ہوگا وہ پھر اس لحاظ سے ہو کہ پراپرٹی میں کوئی لیوریج نہیں ہے، کوئی ڈیٹ نہیں ہے. تو اگلا فیصلہ جو اس کے لیے کنسلٹنٹس اپوائنٹ ہوں گے؟ نہیں ہے کوئی آربیٹریشن. جی 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 اس کے لیے اب کنسلٹنٹس اپوائنٹ ہوں گے کہ فیوچر میں کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ اس میں کامران خان صاحب، پرائیویٹائزیشن کمیشن کو کہا گیا، پرائیویٹائزیشن منسٹری کو کہا گیا کہ آپ فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کریں، انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کریں کہ کیا موڈ ہونا چاہیے اسے چلانے کا، اسے رینوویٹ کرنے کا، اسے موڈیفائی کرنے کا، کس طریقے سے. پراپرٹی تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رہے گی، کسی قسم کی کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے، کوئی آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹ نہیں ہے، کوئی لائبلٹیز نہیں ہے. یونین تک، مسلینیس تک جو بھی اس کے کریڈٹ تھے بالکل اس سے زیرو لیول پہ لا کے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیا گیا. اب انٹرنیشنل کنسلٹنٹس، فائنینشیل ایڈوائزرز، پرائیویٹائزیشن کمیشن میں یہ ڈسکس ہوگا،
پھر یہی چیز CCOP میں آئے گی، پھر CCOP کی ریکمنڈیشنز کیبنٹ میں آئیں گی، پھر یہ ڈسکس ہوگا بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز سے، جو بھی اس میں ڈسکشن ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا قوم کے سامنے رکھا جائے گا. سو فار تو یہ ہے کہ اس پراپرٹی کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. کچھ لوگوں کی نظر تھی JP مورگن کا لون تھا، ایک کمپنی نے اور وہ لون خرید لیا، اس کی نظر تھی ہوٹل لینے کے لیے. فی الحال تو ہم نے ہر نظر بد سے اس ہوٹل کو محفوظ کر لیا ہے اور بالکل نیٹ اینڈ یہ کلین ہو اچھی کے بات ہے. خان صاحب اب یہ فرمائیے گا، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم آپ سے پوچھتے رہے سول ایویشن کا جو ادارہ ہے، اس حوالے سے آپ کئی مہینوں سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم اوور ہال کر رہے ہیں، اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں، اور اس کا بنیادی آپ نے بتایا کہ 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. کئی مہینوں سے آپ سے بات ہو رہی ہے اور اسی دوران عدلیہ بھی بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، آرڈرز آ رہے ہیں کورٹ کے کہ جی ایک ہی صاحب جو ہیں وہ DG ہیں مسلسل، اس میں کوئی پراپر DG لگائیں، یا 2 حصوں میں تقسیم ہونا ہے تو ان کے 2 DG لگائیں. مگر خان صاحب یہ تو کئی مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک جوں کی تو صورتحال ہے اور ہم ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں. کیا اپڈیٹ ہے اس پر آپ کی؟ تو یہ ہے کہ آپ بجا فرما رہے ہیں، کیبنٹ کی ڈائریکشن بھی ہے اور ہائی کورٹ اسلام آباد کی بھی ڈائریکشن ہے، اور DG سول ایویشن اتھارٹی کی پوسٹ ہم نے نہ صرف ایڈورٹائز کر دی ہے بلکہ اس میں 600 کے لگ بھگ درخواستیں آئی ہیں. انہیں شارٹ لسٹ کر کے ایلیجیبل کینڈیڈیٹس کو پھر ہم نے 73 چھوڑیں، پھر 73 میں سے دیکھا کہ کوالیفیکیشن کے مطابق ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. اب شارٹ لسٹنگ کر کے 18th کینڈیڈیٹس ہم نے چھوڑے ہیں جو کہ جن کے پاس ریلیونٹ ڈگریز ہیں، ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے، ابراڈ سرو کر رہے ہیں. کئی لوگ ہمارے ریٹائرڈ شدہ لوگ بھی ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں. تو اس کے لیے ابھی ہم نے 14 تاریخ کی میٹنگ رکھی ہے. 14 کو انشاءاللہ ہم فائنل کر کے تو 14 کے بعد جو کیبنٹ میٹنگ آئے گی 3 ناموں کا پینل ہم کیبنٹ کو بھجوا دیں گے اور فائنل اپروول کیبنٹ نے دینی ہے. تو ابھی آپ ایک DG لگا رہے ہیں یا آپ جو آپ ڈویژن کرنے جا رہے تھے سول ایویشن کا 2 DG لگا رہے ہیں، یا ایک DG کے اندر یہ دونوں سیگمنٹس جو آپ کر رہے ہیں اس کو جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سول ایویشن کو، ایک DG دونوں کو رن کرے گا؟ For the time being ایک DG لگا رہے ہیں اور یہ DG سارے معاملات کو دیکھے گا. جو اس کی ٹائم لائن دی ہے اس وقت اس میں لیجسلیشن بھی ہونی ہے اور لیجسلیشن کے لیے ہم نے لا کو لکھا ہوا ہے. اپنے دونوں آرڈیننس جو امینڈ ہونے ہیں اس بارے میں لا سے ویٹنگ کروانے کے بعد پھر پارلیمنٹ میں آئے گا. بائی دا ایکٹ آف پارلیمنٹ وہ لیجسلیشن ہوگی، اس کی سیگریگیشن ہوگی. تو سیگریگیشن میں جو ہم نے پروپوز کیا ہے اس میں ریگولیٹری اور کمرشل فنکشنز کو علیحدہ کر دیا جائے گا، ریگولیٹری کو علیحدہ کر دیا جائے گا. اور اس میں جو ٹائم لائن کیبنٹ نے مانگی تھی وہ ہم نے 4 ماہ اس میں میکسیمم ٹائم رکھا ہے، جس میں سے 1 ماہ گزر گیا ہے، 3 ماہ ہیں. انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ٹائم لائن اس کی رکھی ہے ود ان دیٹ ٹائم لائن یہ سارا پروسیجر ہم مکمل اچھا خان صاحب اب اس ہاتھ کے ہاتھ یہ بھی بتائیے کہ ہم بہت ہی بڑی ٹریجڈی سے گزرے ہیں. ایک تو پلین کریش، اس کے بعد جو PIA کے جو حالات ہوئے ہیں اس کو دوبارہ وزٹ کرنے کی کہ کیا کیا ہوا ہے اس کی نہیں میں چاہتا، لیکن یہ فرمائیے گا کہ جس حالت سے اب ہم گزرے ہیں اب اس کو ریوائیو کرنا، اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، یہ کم از کم اسی لیول پر آ جائے جہاں سے 1 سال پہلے تھی. اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، کیا اپڈیٹ ہے؟ خان صاحب اللہ پہ یقین رکھیں، ہم تو اسے گلوری ڈیز میں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ PIA کے اچھے دن، 60s والی PIA، 70s والی PIA، 80s والی PIA، کیا ہو رہا ہے خان صاحب؟ 1 سال پہلے والی PIA کیا ہو نہیں. چکا ہے؟ اور اس میں ایک تو آپ نے سول ایویشن اتھارٹی کے حوالے سے پوچھا، اس کی سیگریگیشن اور 2 فنکشنز علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں. PIA کی ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، اس میں VSS آفر کر رہے ہیں. ایک جہاز کے اگینسٹ جو ورلڈ سٹینڈرڈ ہے اس میں کیبن کرو، ٹیکنیکل سٹاف، گراؤنڈ سٹاف 150 بندہ میکسیمم. ٹرکش ایئر لائن کے پاس 90 میکسیمم، 110 ایمریٹس کے پاس میکسیمم 150 اور ہمارے پاس 550 پر ایئر کرافٹ. تو پہلے ریسٹرکچرنگ، فائنینشیل ریسٹرکچرنگ، اور اس کے بعد ریسٹرکچرنگ کرنے کے بعد VSS کے بعد نئے جہازوں کی انڈکشن. یہ بھی ہمارے پروگرام میں ہے. دیکھیں غلط طریقے سے لوگ بھرتی ہوئے، جیلی ڈگریوں پہ بھرتی ہوئے، انہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا. لائسنسز کا ایشو جو بہت بڑا ایشو تھا
اس کی ویریفیکیشن ہوئی, انکوائری ہوئی, 80 لوگوں کو ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا. 80 پائلٹس کے لائسنس ٹھیک نہیں نکلے, باقی جن کے ٹھیک تھے انہیں کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیا. پی آئی اے کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ فلائنگ شروع کر دی. اور جو ہمارے آپریشن سسپینڈ کیے تھے ورلڈ آرگنائزیشن نے, ایاسا نے, اب ان کے لوگ, ایوسا ان کی ایک سبارڈینیٹ باڈی ہے, ان کے لوگ آئے, وہ آ کے آڈٹ کر کے گئے, ہماری ہر چیز کو دیکھ کے گئے, سیفٹی میئر سے وہ مطمئن ہو کے گئے. اور جو ان کی ان آفیشیلی جو آڈٹ رپورٹ ہے 97% اس میں انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ نومبر میں اس میں بعض ایشوز تو ایسے ہیں جو کہ دہائیوں سے چل رہے ہیں, 30 سال سے میں سنتا چلا رہا ہوں, جس کو آپ نے ایڈریس کیا. پر ایئر کرافٹ ہمارے 550 لوگ ہیں, دنیا میں 100 ہوتے ہیں, 50 ہوتے. یہ تو وہ ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ہمیشہ سے ایشوز ہیں. جو ابھی ہماری جو ٹریجڈی تھی اس سے ریلیٹڈ جو ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ایشوز کھڑے ہو گئے تھے, ہمارا انٹرنیشنل آپریشن تقریباً ختم ہو گیا تھا, وہ کب تک ریسٹور ہونے جا رہا ہے, اور کب وہ کریڈیبلٹی جو ہماری جو ڈیمیج ہوئی ہے وہ کب ریسٹور ہوگی, اور یہ انٹرنیشنل باڈیز ہمارے ساتھ اسی رشتے پہ آ جائیں گی جو پہلے تھا. انٹرنیشنل آپریشن ہمارے جو سسپینڈ ہوئے ہیں جی وہ صرف یورپ کے ہوئے ہیں اور یو کے ہوئے ہیں. باقی مڈل ایسٹ ہے, فار ایسٹ ہے, کینیڈا ہے, وہ ہمارے آپریشنز جاری ہیں. تو اس کے لیے ہم جیسے میں نے کہا کہ ایوسا کی آڈٹ ٹیم آئی, انہوں نے آ کے ہمارے سارے سسٹم کو دیکھے, سیفٹی میئرز کو دیکھے, انہوں نے جہازوں کو چیک کیا. ایک A320 کی فلائٹ وہ خود انہوں نے آپریٹ کی کراچی سے لاہور سے واپس کراچی, تو انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. اب نومبر میں ایاسا کی میٹنگ ہونی ہے, آڈٹ رپورٹ چلی گئی ہے, اس میں ڈپلومیٹک بھی, اس میں باقی بھی جو ان کے کنسرن تھے سیفٹی ریلیٹڈ وہ کنسرن بھی ہم نے ایڈریس کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ امید رکھیں, اور ہمیں پختہ امید بھی ہے اور یقین بھی ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس سال کے آخر میں یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور پی آئی اے دوبارہ یورپ اور یو کے کی فضاؤں میں فلائی کرے گی. چلے یہ تو بہت اچھی خبر ہے, اللہ کرے ایسا ہو, کیونکہ بہرحال یہ آپ کی اور ہماری بات نہیں ہے, پورے پاکستان کی عزت کی بات ہے. ہمارا یہ کریڈیبلٹی ریسٹور ہونا چاہیے, ہمارے جہاز جانے لگیں. اور پھر جو آپ اوور آل جو ریوائیول آف پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں, سول ایویشن ہے, اللہ کرے اگلے 2-4-6 مہینے کے اندر یہ عمل بھی مکمل ہو. اب میں کیا سختی سے سوالات کروں, یہ کروں, اللہ کرے ہم آپس میں مل کے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ 4-6 مہینے بعد بات کریں گے جب یہ ساری چیزیں ریسٹور ہو جائیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا. غلام سرور خان صاحب وفاقی وزیر ایویشن ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں اس سال کے آخر تک تمام یہ مراحل عبور ہو جائیں گے, پی آئی اے بھرپور انداز میں پوری دنیا میں آپریٹ کر رہی ہوگی, اس کے لیے نئے جہاز منگائے جا رہے ہیں. ریوائیول کی بات کری انہوں نے, سول ایویشن کی بات کی, اللہ کرے سب کچھ ہو جائے. بہرحال امید ہے, پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ و ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.